नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबकू इन्नहुम ला युजिज़ून। अल्लाह फरमाए कि ना गुमान करें वो लोग जो काफर हैं कि वो अल्लाह की तदबीरों से बढ़ पाएंगे, वो सबकत ले जाएंगे या वो फतह पा लेंगे। कुफार मक्का, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 साला मक्की दौर, इतनी मेहनत एक एक शख्स को समझाया जाकर, और आप जंग के लिए आ गए तो क्या समझते हैं कि क्या ये जो अल्लाह ने एक तय कर रखा है मामला उससे आगे सबकत ले जाएंगे? अल्लाह फरमा रहे हैं इनको तो आजज़ होना ही पड़ेगा, आजज़ होकर रहेंगे, क्योंकि पहली किस्त इनको बदर में मिल चुकी है। और फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली सूरह जो है सूरह तौबा में कहा जाएगा कि अब है मुश्रिको, क्योंकि फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सन 2 हिजरी में हुआ और सन 8 हिजरी में अल्हम्दुलिल्लाह मक्का फतह हो गया। तो कहा जाएगा कि अब तुम्हारे लिए 4 माह हैं, या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर हिजाज से निकल जाओ, सरज़मीन अरब जो है, जो पाक ज़मीन है मक्का मदीना, यहाँ से निकल जाओ। कोई शख्स कहे कि जी मैंने रहना भी यहाँ पर है और रहना भी काफर है, अपने काफराना रविश को अपनाए रखना है, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इनको 4 महीने की मोहलत दी गई, यानी इन पर पहली किस्त तो बदर में आ गई कि इनके 70 बड़े बड़े सरदार, सब नामवर सरदार उसमें जितने भी थे तकरीबन सब कत्ल हुए, सब के सर काट कर बदर के कुएं में डाल दिए गए। 70 बड़े बड़े लोग सरदार उनमें भी थे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि तुम दोबारा आओगे ना तो तुम अल्लाह को आजज़ नहीं कर सकते। अल्लाह फिर अपने मोमिन बंदों की मदद करेगा। इस कमांड में न रहें काफर के, दोबारा ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे और जो अपना मन चाहा जो है वो हासिल कर लेंगे हदफ। बेशक वो अल्लाह को आजज़ नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद आजज़ होकर रहेंगे। सूरह नूर में आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू, के ना गुमान करें मुजज़ीना फ़िल अर्ज़, के वो आजज़ कर सकेंगे अल्लाह के बंदों को, कि अल्लाह को या अल्लाह के बंदों को आजज़ कर सकते हैं। वह मअवाहुमुन्नार, ऐसे लोगों का ठिकाना, आखिरी ठिकाना तो जहन्नम ही है। वला बिसल मसीर, और बड़ा ही बुरा रहने का ठिकाना है। अल्लाह अकबर। अगली आयत बहुत अहम है आज के हमारे हालात पर और आने वाले हालात पर, हर हालत में यह अहम है। अल्लाह कह रहे हैं कि तैयार रखो अपनी क़ुव्वत को, जितनी तुम्हारी इस्तात है, जितने तुम्हारे रिसोर्स हैं, जितने सोर्सेज हैं, उसके हिसाब से अपनी इस्तात यानी क़ुव्वत यानी असला जो आज दुनिया में सबसे बड़ा जो ज़रूरी है। डेफिनेटली आज अगर देखें अमेरिका जो है पूरी सब आ गया कि फ़लस्तीन पर जो है ये कब्ज़ा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाए, और ये कब्ज़ा नाजायज़ है। एक अकेला अमेरिका ने, क्योंकि सुपर पावर है, उसने वीटो कर दिया कि मैं नहीं मानता। चंद सुपर पावरों की पूरी दुनिया पर हुकूमत है और उसमें सबसे टॉप पर जो है अमेरिका है। अगर अमेरिका जो है फ़लस्तीन में अपना किरदार अदा करे तो अमन हो सकता है, लेकिन क्या करें, मुसलमान मुल्कों को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो अरब हैं या दूसरे मुसलमान मुल्क हैं, और एक फ़ोर्स बनाई गई है जिसको कहा गया कि ये मुतहद्दा मुस्लिम फ़ोर्स है, जहाँ भी मुसलमानों पर मुसीबत आएगी तो किया जाएगा, लेकिन शायद वो अमीर शहज़ादों के लिए बनाएगी कि उन पर कोई मुसीबत आएगी तब वो फ़ौज हरकत में आएगी। फ़लस्तीन में तो हमें कहीं नज़र नहीं आई। तो हम देख लें हम कहाँ सब खड़े हैं, सब के सब इस्लामी मुल्क क्या किरदार अदा करे। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि खुराक पहुँचा सके कि ज़ालिमों तुम जंग तो करें उनसे, और जंग भी क्या है, आसमान से उन पर बरूद आग बरसाई जाती है, उनके बच्चों के पराचे उड़ रहे हैं, एक एक माँ के 5-5 बच्चे जो हैं शहीद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या जवाब देंगे जो वो लोग साहिब इक़्तिदार है मुसलमान मुल्कों में, सब के सब? शायद उन्होंने कुछ जवाब तलाश कर रखा होगा कि उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन अल्लाह को पता है कि उनकी मजबूरी क्या है। उनकी मजबूरी सिर्फ दुनिया है कि हम सुपर पावर से टक्कर नहीं देना चाह रहे, कि हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहे जो हमारे आकाओं को नामंजूर हो, और आका वही है हमारा अमेरिका और यूरोप, उसी को हमने अपना लिया हुआ है। अल्लाह फरमा रहे कि मुसलमानों अपनी ताकत जो है, असला, हर चीज़, जंग की पूरी तैयारी रखो, क़ुव्वत को रखो। और मेरे बातिल हाईली, और उस वक़्त क्योंकि घोड़े थे, घोड़े के सर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत तक के लिए हैर बांध दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मुजाहिद का घोड़ा है ना,
وہ کل قیامت والے دن اپنے بول و براز کے سمیت مجاہد کے عملوں میں تولا جائے گا، یعنی اس کو اچھے عملوں میں ڈالا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمِن الرِّبَاطِ حَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، تاکہ تمہارا ہر وقت اپنے گھوڑے یعنی اپنا اسلحہ، اپنی اٹامک پاور، اپنے جہاز، اپنے بحری جہاز، اپنے آبدوز، جو بھی آج ضرورت ہے سب اس میں آ جائے گا، ان کو تیار رکھو تاکہ دشمنوں پر تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ اللہ اور اس کے تمہارے دشمنوں پر تمہارا روب رہے، دبدبا رہے۔ اتنا آسان نہ سمجھیں تمہیں لقمہ بنانا۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہ تیاری نہیں کی اور متحد نہیں ہو پائے۔ جب بھی متحد ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے فساد پھیلاتے ہیں، اور جو لوگ یہ کردار ادا کرنے چاہتے ہیں، چاہے شاہ فیصل ہو، چاہے جتنے بھی یہ سمٹ منار ہوئے، سب کو ایک ایک کر کے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، چاہے قذافی ہو، چاہے صدام ہو، چاہے یاسر عرفات ہو، چاہے بھٹو ہو، سب کو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان اگر متحد ہو گئے تو پھر دنیا میں بہت بڑی پاور بن کر ابھریں گے، اور وہ یہ نہیں چاہتے۔ آج مسلمانوں کے بچوں کو یاسیوں پہ لگا دیا گیا۔ آج سوشل میڈیا پر جو دکھایا جا رہا ہے اور جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں۔ جن یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے باہر ہو، ان کے حالات بھی ہمارے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وہاں تو کھلی اجازت دی جا رہی ہے کہ اپنے جینڈر بھی چینج کرنا چاہتے تو کرو، کسی کی مرضی ہے، وہ کتا بن کے رہے، بلی بن کے رہے، عورت بن کے رہے، مرد بن کے رہے، کہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ دو عورتیں اگر آپس میں زندگی گزارنا چاہتی ہیں، جنسی خواہشات پوری کرنی چاہتے تو کرے، دو مرد کرنا چاہتے ہیں کریں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اور آج جو پیچھے لاہور میں جو ہوا، اللہ اکبر، جو لاہور کے علاقے میں ہوا، جو ٹرانسجینڈر نے کیا اور جو شیطانی رقص ہوا، اسے کون گاہ نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں کہ ہم جو ایجنڈا چل رہا ہے ہم پر، جو ٹھوسا گیا ہے مغرب سے، ہم اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ہمارے اسکول کیا، ہمارے کالج کیا، ہمارے یونیورسٹی کیا، کھلے عام کہہ رہا ہوں، جا کے دیکھو تو صحیح حالات۔ میں تو آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں اب یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا، میرا بیٹا پڑھتا تھا، اس کا لیگومنٹیٹ تھا، تو اس نے ریکویسٹ دینی تھی، تو میں گیا جب یونیورسٹی میں، تو میں حالات دیکھ کے پریشان تھا۔ باہر لڑکے لڑکیاں سگریٹ پی رہے ہیں، یونیورسٹی کے اندر اجازت نہیں ہوگی، اندر یونیورسٹی میں لڑکے اور لڑکی دونوں اکیلے بھی بیٹھے ہیں، 2 لڑکیاں 2 لڑکے بھی بیٹھے ہیں، اور فل ماحول تھا۔ اور میں جس کوآرڈینیٹر کے پاس گیا درخواست دینے کے لیے، اس کی ٹیبل پر 2 گولڈ لیف کی ڈبیاں پڑی ہوئی تھی، سگریٹ کی ڈبیاں پڑی ہوئی تھی، اور سگریٹ اسے لگایا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہاں کیا ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں، کہاں لے کے جائیں بچوں کو؟ یہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی بات کر رہا ہوں جو لاہور کی ہیں، جو پورے پاکستان میں ہیں، کوئی اس سے بچا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا کریں؟ بس بول سکتے ہیں تو بولیں گے ضرور۔ اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان ملک جو اسلام کے نام پر لے کے، اس کی یونیورسٹیاں بھی جو ہیں وہ اسلامی نظر آئیں، ماحول بھی اسلامی نظر آئے، بچیاں حجاب میں ہوں، بچے جو ہیں وہ ان کی نظریں نیچے ہوں۔ سورہ نور پڑھنی پڑے گی، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اس پر بہت ساری باتیں کریں گے، اللہ نہ چاہا تو۔ آج پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ حکم آ گیا کہ اپنی طاقت کو تیار رکھو، تاکہ تمہارے اور اللہ کے دشمن جو ہیں ان پر تمہارا دبدبہ رہے، ورنہ تو ان پر چڑھ دوڑیں گے۔ تو چڑھ دوڑے ہیں آج۔ حب الدنیا و کراہیت الموت وہن پیدا ہو گیا، کتنی دفعہ اس پر بات کی ہے۔ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں ہم پر جیسے بھوکے دسترخوان پر۔ پورا نیٹو آ گیا تھا افغانستان میں، اور اب فلسطین میں دیکھ لیں کون آگے آ رہا ہے۔ کھلی اجازت ہے اسرائیل کو کہ جو مرضی کرو۔ بے شرمی اتنی ہے کہ ان کو بھی شرم نہیں آتی۔ میں تو اس لیے پریشان ہوتا ہوں کہ اتنا بڑا جلوس نکلا جاپان میں، اتنا بڑا جلوس نکلا انگلینڈ میں، اتنا بڑا آسٹریلیا میں، اتنا بڑا دوسرے ملکوں میں، جرمنی جو ہے سب، لیکن کیا کرے فرانس میں، لیکن مسلمان ملکوں میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی کمزوری، کیسا وہن پیدا ہو گیا ہم سے۔ یہ دنیا کی محبت اور جہاز سے دوری نے ہمیں کیا بنا دیا، وہ جن کا نام سے بھی کام تھے لوگ۔ اللہ اکبر، آج پڑھیں گے ہم وہ آیات بھی کہ ایک کے برابر 10 ہے۔ اب تم مسلمانوں، جب وہ اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے یا بعد میں خلافت راشدہ کا دور تھا، ہم نے دیکھا کتنے تھے، 3000 کا لشکر جنگ موتا میں خالد بن ولید کی سربراہی میں، اور کیسے انہوں نے ان کو بچا لیا، پھر جو کشتیاں جلا دی گئی اسپین میں جا کر۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان تھے، اور آج ہم مسلمان ہیں کہ پوری دنیا جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں عزتیں لٹتی ہیں، جہاں بچوں کے قتل ہوتے ہیں، جہاں بزرگوں کے قتل ہوتے ہیں، جہاں عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، وہاں نظر آتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ دفاعی حکم تو پوری
قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن نے طاقت کا عام لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ جنگ کی تیاری کے لیے ہر قسم کے اختیار کرنی ہے۔ قوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جس وقت جس قسم کی دفاعی قوت کی درکار ہو، جیسے آج ایٹامک پاور ہے یا آج میزائل پاور ہے یا جتنی بھی پاورز ہیں، ان سب کو حاصل کرنا تمام اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ حاصل کریں۔ وہ تمام حالات ہوں تاکہ کیا ہے، ایٹم بم کا فائدہ کیا ہے کہ کوئی ہم پر حملہ کرتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے پاکستان پہ کہ یہ پوری دنیا میں آگ نہ لگا دے، یہ ایٹم بم چلا دیں گے تو کیا بنے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت و برکتیں ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر۔ قوم نے، ہم نے ان کے ساتھ اچھا تو نہیں کیا یقین جانے، لیکن ان کی محنت، ان کی کوشش اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ قائد اعظم پر کروڑوں رحمت و برکتیں ہوں، کیونکہ انہوں نے جو کیا ہے وہ بہت زبردست کیا ہے۔ اور آج جب میں پڑھتا ہوں کہ ان کے بیانات اور ان پر بھی بین لگا دیا گیا کہ نہیں چھاپے جائیں گے، تو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، کہاں کھڑے ہیں؟ بہرحال وہ تمام وسائل ہم نے حاصل کرنے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان اتنی کمزور معیشت کے باوجود دنیا حیران ہے کہ اٹامک پاور بھی بن گیا ہے، میزائل میں بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ کرے میں تو کہتا ہوں کہ فوج میں وہ مومن اٹھیں کہ جو واقعی مومن ہوں، اور پھر ملک میں ایسا انصاف آئے کہ پھر دیکھیں پاکستان کہاں پہنچتا ہے۔ بڑی پوٹینشل ہے پاکستان میں، بڑی معدنیات، بڑا کچھ ہے، صرف قیادت چاہیے ہمیں۔ جن کے لوگ صاحب اختیار لوگ ہیں وہ اللہ کرے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائے، اور اس ملک میں جو کچھ پوٹینشل ہے، جو اس میں معدنیات ہیں، وہ اس ملک کے کام آئے۔ پھر دیکھیں پاکستان کے قرضے کیسے اترتے ہیں، کیسے سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ کرے قانون کی بالادستی ہو۔ اللہ فرمانے وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور بعد میں جو آنے والے ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہیں مومنو، وہ بھی دشمن ہیں۔ یعنی اب بعد میں کیا ہوا، ہم تھوڑے حالات پہ تھوڑا جائزہ لیں۔ اسپین میں مسلمانوں کی 8 سالہ حکومت، روم اور فارس مسلمانوں کے تابع آ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر، خلافت راشدہ کا زمانہ۔ اور پھر ساری دجالی قوتیں جو ہیں وہ کن کے، جو کیسے مسلمانوں نے کیا، لیکن پھر ہوا کیا، 800 سال کے بعد اسپین سے مسلمانوں کو ایسے نکالا گیا کہ جو بھی ایک مسلمانوں کا بچہ بھی نہیں چھوڑا گیا کہ جو عیسائیت قبول کر لے تو بچے گا ورنہ نہیں بچے گا۔ دیکھیں اللہ کا، اور پھر جو ہمارے ساتھ کوفہ میں ہوا، عراق میں ہوا، اور جو ہمارے ساتھ بغداد میں ہوا، سکوت بغداد تو پڑھے۔ اللہ اکبر، پڑھے تو صحیح اپنے طریقے۔ جب مسلمانوں نے وہ کام نہیں کیا، اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دیا، تو پھر کیسے ان کے ساتھ ہوا، کیسے دجلہ اور فرات رنگین ہوئی مسلمانوں کی علم کی کتابوں کے ساتھ، اور کیسے روحوں کے ساتھ رنگین ہوئے۔ اتنی دہشت تھی کہ ایک تاریخ کہتا تھا نا مسلمانوں کو، کھڑا ہو، میرے پاس تلوار نہیں ہے تو ادھر یہیں ہلی نا، ادھر ہی کھڑا ہوتا تو آ کے گردن اڑانی ہے تیری۔ اللہ کو مرے بھی تو اس طرح۔ جب ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جائے گا نا، تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور جب ہم اللہ کی نافرمانی میں پڑ جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آئے گی۔ اب کیونکہ بات جہاد کی ہے تو یہاں بات آ رہی ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی تم خرچ کرو گے کچھ بھی اللہ کی راہ میں، اللہ تمہیں وہ پورے کا پورا لٹا دے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ پورا کیا لٹائے گا۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اللہ نے پہلے تو بہت تنبیہ کی ہے 254 میں کہ اے ایمان کے دعوے دارو، خرچ کرو جو تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، والکافرون ھم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، جو اللہ کی بات سننے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 262 میں، مثل الذین ینفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کے برابر، انبتت سبع سنابلا، کہ جو اس کو زمین میں بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں ہو کے، فی کل سنبلۃ میعۃ حبۃ، اور ہر بالی میں سٹا جو ہے نکلے اس میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا، ایک کے بدلے 700 گنا، اور اللہ 7 لاکھ گنا دینے میں بھی قادر ہے۔ بات نیت اور حالات کی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے بڑھانے پر قادر ہے، جس کے لیے چاہے بڑھانے پر قادر ہے۔ آیت کا اگلا حصہ 61 نمبر آیت ہے سورہ انفال کی، اس پر آیت ہے وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ اے مومنو تمہاری طرف صلح پیش کرے، فَجْنَحْ لَہَا، تو صلح قبول کر لو، برابری کی بنیاد پر
اگر اچھی شرائط کا صورت پیش کرے کہ نہیں جنگ لڑنا چاہتا ہے کوئی تم سے غیر مسلم، تو کوئی مسئلہ نہیں، غیر مسلم ملک نہیں لڑنا چاہتا تو تم ان سے معاہدہ کر سکتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم صحیح طرح معاہدہ کر لو اس میں کوئی اونچی نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ کہ اپنی قوم کے ساتھ غداری نہ ہو، کیونکہ ہمارے ساتھ ایسے معاہدے بھی ہوئے جو ہماری قوم کے ساتھ غداری ہے۔ میں آئی پی پی کی جو مثال دیتا ہوں، یا جو دوسرے جو معاہدے ہوئے جیسے کیورا مائن کے ہیں اور بہت سارے معاہدے جو میں گنوا سکتا ہوں، ان میں تو لگتا ہے قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یقین کرے تو اللہ پر توکل کرو، انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا علم والا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ قتال کس لیے ہوگا؟ شہادت ہے مقصود ہے مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، فتنہ باقی نہ رہے ہو۔ فتنہ اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ اللہ کا قانون دنیا میں قائم نہیں ہوگا۔ جہاں بھی اللہ کا قانون نہیں ہوگا وہاں فتنہ ہوگا۔ یورپ میں انصاف تو ہے، بے حیائی دیکھ لیں کیسی بے حیائی ہے، شراب جو ہے عام ہے، اور شراب کی وجہ سے کتنے فساد، کتنی عزتیں لٹتی ہیں۔ میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، ہم سب الحمدللہ پڑھنے لکھے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کی تصریح یہ ہے کہ جس کے معنی یہ ہوئے کہ قریش کے ساتھ یہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہونے والی جب تک کہ، یعنی فتنہ جب تک، کیونکہ وہ فتنہ وہ پھیلا رہے تھے، ابھی بھی کوشش کر رہے تھے، بعد میں فتنہ پھیلاتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے بدر کے بعد وہ احد میں آ گئے سن 3 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد احزاب میں پورا عرب اکٹھا کر لے آئے، اور یہود بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ یہ فتنے تو پھیلتے رہیں گے، اس لیے کہا گیا ہے کہ جنگ جب تک ختم نہ ہو جائے، جنگ جب تک ہم نے ہتھیار نہ ڈال دے، ہر قسم کا فتنہ اور شرک اور کفر جو ہے، اور جو مسلمانوں کو جن سے خطرہ ہے اس کا استحصال نہ کر لیا جائے، تو تب تک فتنہ ختم نہیں ہوگا، اور تب تک مسلمانوں کو لڑنا ہے۔ یہ حکم اس کے منافی نہیں ہے کہ کسی مرحلے میں قریش اگر صلح کے ہوا ہو تو ان سے صلح کر لی جائے۔ صلح کی ہے، آپ کو پتہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس کے بعد ان سے صلح حدیبیہ کر لی گئی تھی جب غزوہ احزاب میں انہوں نے کر دیا اپنا شوق پورا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے خیبر فتح کیا، اور پھر صرف 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو بہرحال جہاں پر مسئلہ تو وہاں صلح کر لینی چاہیے برابری کے بنیاد پر، اور صلح کر کے اس پر قائم بھی رہنا ہے اور توڑنا ہے معاہدہ۔ مسلمانوں کو تو یہ اخلاق سکھایا گیا کہ برابری کی بنیاد پر توڑنا ہے، ایک دم خود ہی توڑ کر جو کافر قومیں کرتی ہے ویسے نہیں کرنا نا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَهْدَئُوكَ وَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ارادہ کریں گے کہ آپ کو دھوکہ دیں، کیونکہ تنازع تو وہی چل رہا ہے، حق تو آ گیا تھا، باطل کو جو ہے وہ جانا ہی تھا، اور باطل تو جانے والا ہی تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 3 آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ توبہ میں بھی ہے، پھر سورہ صف میں بھی ہے، سورہ فتح میں بھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے تو بھیجا اس لیے تھا، وہ کام جو کوئی رسول نبی نہیں کر پایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا دیا، پورا ایک نظام قائم کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے وہ نظام جو اللہ چاہتا ہے پوری دنیا میں۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ 2 جگہ کہا سورہ توبہ اور صف میں کہ چاہے مشرکوں کو کتنا ناپسند کیوں نہ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا چراغ جو ہے اللہ کا دین اپنی بھوکوں سے بجھا دیں گے یا اپنی سازشوں سے بجھا دیں گے، اللہ تو اپنے دین کو قائم کر کے رہے گا۔ اور پھر اگر سورہ فتح میں کہا کہ کافی ہے اللہ آپ کے لیے مددگار کے طور پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اسی وہی تو ذات ہے جس کے ہاتھ میں مومنوں کی فتح بھی اور ان کی نصرت بھی اور ان کی مدد کرنا بھی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم صرف وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، باقی پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے اترے گی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی اتر آئے گی۔ اللہ کی مدد اللہ وہی ہے، ہم وہ نہیں رہے۔ ہم مسلمان جو ہے نا، ہم دنیا پرست ہو گئے، ہم میں کراہیت الموت اور حب الدنیا آ گئی، ہم میں کراہیت الجہاد اور حب الدنیا آ گئی، ہم میں وہن پیدا ہو گیا، ہم دنیا کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، دنیا کے ساتھ ہی چمٹے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر اس اعتماد کے پر ایک مقصد خیر کے لیے کہ ٹھیک ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور اگر کوئی برابری کی سطح پر صلح کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی فرض نہیں ہے۔ اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے اے مومنو تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ پوری دنیا کا مال بھی خرچ کر لیتے ہیں نا یہ محبت کرنے کے لیے۔ یہ اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں،
آپ رحمۃ اللہ عالمین ہیں، اس وجہ سے ان کے درمیان جو ہے محبت اور الفت پیدا ہو گئی۔ اور اگر آپ پوری دنیا کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مال سے لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، تو پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی دے دیتے تو ما الفتا بین قلوبہم، تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، مگر اللہ نے ان کے درمیان الفت کو پیدا کر دیا۔ انہ عزیز حکیم، اور اللہ کون ہے؟ زبردست ہے، اور ساری حکمتیں اس کے پاس ہیں۔ دیکھیں اللہ نے کیسے جمع کیا، اور یہ ہم امت کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے، آج بھی جمع کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران ہم نے پڑھی کہ اللہ کی رسی جو ہے یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقہ نہ کرو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جانا۔ 72 فرقے ہوئے، اللہ اکبر، یہود و نصارہ کے، اور میری امت کے 73 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور 73 میں سے 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ پریشان، پوچھا وہ بس اس گروہ کے بارے میں بتا دے جو جنت میں جائے گا۔ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔ اس لیے سارا کچھ ہی ہمیں جوڑنے والا کیا ہے؟ نمبر 1 پر قرآن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی اطاعت اور آپ کی کامل اتباع، اور صحابہ کی مبارک زندگی کہ انہوں نے کیسے عمل کر کے دکھایا، جو اس اکیڈمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پڑے ہوئے تھے۔ کیسا انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر صرف کتنے سال؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے صرف 12 سال کے بعد مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، روم فتح ہو گیا، شام کا پورا علاقہ اس کا جو ہے فتح ہو گیا، اور فارس فتح ہو گیا، بڑی 2 طاقتیں فتح ہو گئی، اور باقی بھی جو فتح ہوتا گیا، عراق فتح ہو گیا، کیا کیا فتح ہو، مسلمانوں کو کیا کیا فتوحات ملی، کسی وجہ سے، اس وجہ سے کہ ان آپس میں مربوط تھے، جڑے ہوئے تھے۔ اور آج 57 ملک ہیں، آج جڑ جائیں تو کون ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، لیکن جڑتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل ہم نے جوڑ دیے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا کا مال بھی خرچ کر لیتے نا تو دل نہیں جڑ سکتے۔ دلوں کے لیے مال کی ضرورت، محبت کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کو تو بھیجا ہی رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا گیا ہے پوری انسانوں کے لیے۔ تو آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کا یہ قرآن، کیونکہ وہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تمہارا بچنا ہی تب ہے جب تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو گے اور فرقے واریت میں نہیں پڑو گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم دشمن تھے، جنگ بواس 100 سال حوث اور حضرت کے درمیان چلی، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو اکٹھا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تم پر، بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ تمہیں اس نے بھائی بنا دیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو جو غنیمت دی تھی، آپ نے اس کی تقسیم کمزور ایمان کے لوگوں میں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، وہ غزوہ حنین کے بعد آپ کو پتہ ہے بہت سارے غنیمت تھی، غزوہ حنین سے پہلے غزوہ فتح جو ہے مکہ ہو چکا تھا، تو آپ نے ان کو دیے جو نیو مسلم تھے، اور ان کو نہیں دیا جو ساتھ تھے، تو کچھ ملال ہوا اسپیشلی انصار کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جماعت انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا؟ پھر اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی، تم لڑتے تھے، اللہ نے تمہیں امن دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک آپ کے ذریعے ہمیں یہ دی، ضرور دیا۔ تو اللہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے درمیان دشمنی اور انات ختم کر کے تم میں محبت پیدا کر دی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ آپ کے ایک جملے پر انصار کی جماعت پکار اٹھتے کہ اللہ، ہم اللہ کے رسول کے احسان مند ہیں، بے شک اللہ کے رسول پر ہم پر بہت احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اشارہ اللہ اکبر کہ انصار ہر جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جائے، اور انصار عرض کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ ہم پر بہت احسان ہے، ہم احسان مند ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے اس طرح بھی کہہ سکتے تھے، انصار بڑی زبردست قوم تھی کہ کہہ سکتے تھے کہ جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو نکالا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی ایک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیکن نہیں بولے، انصار اللہ اکبر بڑے زبردست لوگ تھے۔ فرمایا کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک آدمی بن جاتا کہ میں انصار میں سے ہوں،
تم لوگ ہوا کسی گھاٹی یا وادی پر چلو، میں تو انصار کی وادی پر ہی چلوں گا۔ انصار اس کپڑے کی طرح ہے جو اللہ ہمیشہ جسم کے ساتھ لگا رہتا ہے، اتنے قریب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت سیرت کی کتابوں میں پڑھے تھے، یقین کریں جب پڑھتے ہیں تو رونا بھی آتا ہے۔ میرے بعد تم پر ترجیح دی جائے گی، تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا یہ پسند نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ یہ تو بیر بکریاں لے جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لے جاؤ؟ تو انصار نے کہا ہم راضی ہیں اللہ کے رسول، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا کہ تمہیں میرے بعد تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دے جائے گی، اس وقت میں تم صبر کرنا اور پھر صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ مجھ پر حوض پر یعنی حوض کوثر پر آ ملو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4330۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے اللہ آپ کے لیے اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں چلنے سے پہلے فرمایا کہ ہمیں کچھ کرنا مطلوب ہے، سو جس کے پاس سواری موجود تھی وہ سواری لے آیا، جس کے پاس جو ہتھیار تھا وہ لے آیا، جو تھا لا سکتا تھا لے آیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ چل پڑے، مشرکین سے پہلے بدر پہنچ گئے، مشرکین بھی آپ پہنچے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص جب تک میں اس کے پیچھے نہ ہوں کسی چیز پر پیش قدمی نہ کرے۔ مشرکین قریب آ گئے، یعنی کوئی پیش قدمی نہ کرے، مشرکین اور قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ سن کر عمیر انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو آپ نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ کا لفظ نکالا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واہ واہ کس وجہ سے کہا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس امید کے سوا مجھے کسی اور وجہ سے کہ بس اب جنت اتنی قریب ہے میں جنت والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور پھر آپ کھجورے کھا رہے تھے، وہ بھی پھینکی کہ اتنے کون انتظار کرے گا، اور پھر بڑی بے جگری کے ساتھ جا کر لڑے اور پھر شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، پر شہیدوں میں شامل ہوئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1901۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے جذبے ہمیں بیدار کرے۔ اللہ آج مسلمانوں کو ایک قوم بنا دے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ فلسطین مسجد اقصی کے ساتھ کیا ہو گیا، آپ بچا لیں حرم کو، ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں اللہ کے واسطے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات جو مسلمان ملکوں میں ہیں یا چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں ان کو بالے نظر رکھتے ہوئے اللہ کرے کہ ہم مسلمان ملک ایک ہوں، چاہے ایران ہو، چاہے شام ہو، چاہے عراق ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے سعودی عرب ہو، UAE ہو، قطر ہو، اور پھر جتنے بھی ممالک ہیں، ترکی ہو، جتنے بھی گنتے جائیں، انڈونیشیا، ملیشیا، افریقہ کے تمام ملک ایک کھڑے ہو جائیں، ایک دفعہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، ہونے نہیں دیا جائے گا، ایک دفعہ ہو جائیں، پھر دیکھیں ہماری بات ہر جگہ سنی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ ہم اس امت کو متحد کر دے، وہ جذبہ عطا فرما دے جو جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر، اور ان کے بعد بھی اس کو ہم دیکھتے رہے بہت دیر تک۔ صلاح الدین ایوبی اللہ نے کہاں سے، وہ ترک سے آیا، وہ کہاں سے گرم خون تھا، اللہ اکبر، تتاری، وہی اللہ نے پاسماں دے دیے کعبے کو صنم خانے سے، تو اللہ تو چن لے گا۔ اگر ہم نے نہ کیا، سورہ محمد میں بھی آتا ہے اگر تم نے نہ کیا تو اللہ تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ تو میں اور آپ اپنی اپنی کوشش ڈالتے رہیں، جو کر سکتا ہے، جو مال دے سکتا ہے مال دے، جو بول سکتا ہے حق کی بات بولے، اور کسی ملامت سے نہ ڈرے، کسی سے خوف نہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کیا خوف کرنا ہے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا